यही बातें सोचते सोचते मुझे ऊँघ आ गई। सोने से पहले मैंने अपने अंदर एक आँच सी महसूस की थी, जैसे कहीं अंदर भट्टी सुलगना शुरू हो गई हो। उसके साथ मेरे पपोटे भारी हो गए थे। पता नहीं मैं कितनी देर सोया हूँ। बड़ी मीठी और गहरी थी नींद। शायद मैं अभी और सोता, मगर हवेली में आने वाले खौफनाक जलजले से मेरी आँख खुल गई। मैं बहुत देर तक अपने तख्त को थामे रहा। कुछ देर बाद अंदाज़ा हुआ कि ये जलजला नहीं, चीखों की आवाज़ें हैं। साथ ही भागते हुए कदमों की धमक ने जलजले की सी कैफियत तारी कर दी थी। मैं बौखला कर नाच गया। आवाज़ें चारों अतराफ से आती हुई महसूस हो रही थी। फिर अंदाज़ा हुआ कि चीखों की आवाज़ें अम्मा के कमरे के सामने वाले बरामदे से आ रही हैं। मैं उस तरफ था जिस तरफ तहसीन खाला का कमरा था। यहाँ से वहाँ का मंजर नज़र नहीं आता था। अलबत्ता मैंने बाहर के मुलाजमीन को भी अंदर आते और उस तरफ भागते हुए देखा। उधर का हिस्सा सुनसान था। मेरे देखते ही देखते महल्ले के कुछ लोग भी पागलों की तरह भागते हुए आए। अब कि मैं बिदके हुए घोड़े की तरह उस तरफ भाग उठा। पूरा बरामदा लोगों से भरा हुआ था। अम्मा, इस्मत आपा और जोहरा आपा की चीखें रुक ही नहीं रही थी। हड़बोंग में मैं रास्ता बनाता हुआ घुसता चला गया। शुजा भाई और रज़ा भाई के अलावा मंजले भाई साहब, वहाब चाचू और दादा भी वहीं थे। दादा चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। शुजा भाई और रज़ा भाई इस्मत आपा और जोहरा आपा को काबू में कर रहे थे। अम्मा को दादी और मंजली चची संभाले थीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। इतने में मुन्ने दादा चीखे, रोको, इन सब को रोको। जाएं, आप लोग यहाँ से चले जाएं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जनाने में घुसे चले आते हैं। वो अम्मा के कमरे के दरवाजे पर यूं खड़े थे जैसे लोगों को अंदर जाने से रोकना चाहते हों। कुछ लोग तो खसियाने होकर लौट गए थे। कुछ के चेहरों पर सख्त नागवारी फैल गई थी। कुछ पर कोई असर नहीं था। वो सब आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। कुछ मामले को पुरस्रार बनाने के लिए बड़ी खौफनाक बातें कर रहे थे। मैं इतनी देर में किसी न किसी तरह उस दरवाजे तक पहुंच गया। शुजा भाई और रज़ा भाई अम्मा और दोनों बहनों को दूसरे कमरे में ले गए थे। दादी वगैरह सब उन्हीं के साथ चली गई थी। यहाँ सिर्फ दादा, मुन्ने दादा, मंजले चचा और नासिर चचा वगैरह रह गए थे। वहाब चाचू पता नहीं कहाँ चले गए थे। मुन्ने दादा के करीब पहुंचकर मैंने जूं ही अंदर झांका, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। झुरझुरी सी छूट गई। वहां दरवाजे से लेकर अंदर तक मकड़ी के जाले तने हुए थे। यूं लगता था जैसे ये कमरा हजारों बरस से बंद हो। वो जाले इतने बड़े बड़े और ऐसे खौफनाक थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसी दौरान में मुन्ने दादा की निगाह मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरी कमर पर धप जमाया और धाड़े, चलो भागो। मैं पलट कर भाग उठा। वो ना भी कहते तो मैं भाग जाता। वहां खड़ा रहना मेरे लिए मुमकिन था ही नहीं। उस खौफ से ही मेरा दम निकल गया था कि अगर अंदर मकड़ियां हैं तो अभी हम सबको चिमट जाएंगी और हमें खा भी लेंगी। और मैं ये कहता हुआ भागा कि मकड़ियाँ, आदमखोर मकड़ियाँ। मेरे मुंह से मकड़ियों का जिक्र सुनते ही वो लोग जो अब भी इधर उधर खड़े थे और मामले की गहराई में जाना चाहते थे, सरपट बाहर की तरफ भागे। खुद घर के अफराद को भी शायद मेरे कहने के बाद ही एहसास हुआ था कि मकड़ियां अंदर हैं तो बाहर भी आ सकती हैं। मेरे पीछे ही सब ने बरामदा खाली कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। फिर देखते ही देखते घर के लोग जिस हालत में थे उसी हालत में घर से बाहर निकल आए। चादरों में लिपटी अम्मा, जोहरा आपा, इस्मत आपा, दादी वगैरह भी घर से बाहर आ गई थीं। शुजा भाई वगैरह तांगा ले आए। सबको उनमें भरकर बीजान की तरफ रवाना कर दिया गया। मुझे अब पता चला कि चची साहब अपने वालदैन के साथ मैके जा चुकी हैं और बीजान, काका जान और फरहत को भी गए बहुत देर हो चुकी है। हम हवेली से बाहर निकले तो यूं लगा जैसे सारी दुनिया को इस वाक़े की खबर हो चुकी है। दूर तक सर ही सर नजर आ रहे थे। 3 तांगे भरकर हम लोग बीजान के घर पहुंचे तो वहां एक हंगामा खड़ा हो गया। एक ही पल में महल्ले वालों को खबर हो गई। अम्मा वगैरह की हालत बहुत बुरी थी। खौफ ने सबके चेहरों पर हल्दी खंड दी थी। अब मैं बेपनाह खौफ महसूस कर रहा था। मुझे अपने अंदर थरथराहट सी महसूस हो रही थी। यूं लगता था जैसे कोई मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर भींच रहा है। फरहत सो चुकी थी, मगर इस हंगामे की वजह से उसकी आंखों में गैर मामूली चमक भी महसूस होती थी, मगर उसकी तमाम सिमाब सिफ्ती हवा हो चुकी थी। अरे हुआ क्या है बन्नो, मुझे बताओ तो। बीजान अम्मा को बन्नो कहा करती थी। वो उनके सफ़ेद चेहरे को दोनों हाथों में थामे पूछ रही थी। अम्मा के होंठों पर जैसे मोहर लगी थी। जोहरा आपा और इस्मत आपा की तो हिचकियां बंधी हुई थीं। दादी निढाल सी पड़ी थी। मंजली चची दादी की टांगें दबा दबा कर रो रही थी। अम्मा ने लम्हा भर को बीजान की तरफ देखा। मैं पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा था।
میں خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ بی جان، وہ ہم سب کو مار دیں گی، ہم سب کو۔ اے ہے اللہ نہ کرے، کیوں بدفعل منہ سے نکالتی ہو؟ بی جان اماں کو تسلی دیتے دیتے خود بھی رو پڑیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے دوپٹے سے ناک پہنچتے ہوئے دوبارہ بولی، کیا پھر کسی کو؟ نہیں، اماں ایک دم بول اٹھی۔ سب کے چلے جانے کے بعد عصمت اور زہرا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ سامان بکھرا ہوا تھا، سب سمیٹنا تھا۔ میں نے کہا تینوں مل کر سمیٹ لیں گے تو جلدی کام نمٹ جائے گا۔ میں نے جو ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، بی جان مانو میں کسی 1000 برس پرانے کھنڈر میں آ گئی۔ یہاں سے وہاں تک جالے ہوئی تنے ہوئے تھے، ہر چیز پر جالے، اتنے بڑے بڑے۔ دروازہ کھلتے ہی ہوا سے جھومنے لگے۔ میرے پیچھے ہی عصمت اور زہرا تھیں، ہماری تو گھیگی بن گئی۔ بی جان، اے اللہ، ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی، جانے کس جنم کا برا کیا آگے آ رہا ہے۔ ہائے بی جان، میرے بچوں کی جانیں ہتھیلی پر آ گئیں۔ ہائے جانے کتنی آدم خور مکڑیاں ہوں گی وہاں کہ گھنٹوں میں کچھ کا کچھ کر ڈالا۔ اماں اب باقاعدہ بین کر رہی تھی۔ اچانک وہ چونکی، چاروں اطراف دیکھنے لگی، مجھ پر نگاہ ڈالی، پھر عصمت آپا اور زہرا آپا کو دیکھا اور اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ اے شجاع، رضا، ہائے دونوں کہاں ہیں؟ بی جان نے لپک کر تھام لیا۔ دونوں یہی ہیں بنو، وہ دونوں یہی ہیں۔ اماں نڈھال ہو کر وہیں ڈھہ گئیں۔ اب میں اس مکڑی سے خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میں چپکے سے اماں کے پاس سے اٹھ گیا۔ فرحت کاکا جان سے لپٹی بیٹھی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا۔ صندوقچی کے متعلق پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے جا کر مسحری کے نیچے جھانکا، صندوقچی وہاں نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر تو پھرکی کی طرح پورے گھر میں پھر گیا، پھر مجھے صندوقچی کہیں دکھائی نہ دی۔ مسحری کے نیچے کا حصہ صاف ستھرا تھا، لگتا تھا جیسے کسی نے صفائی کی ہے۔ میں نے فرحت کو بتایا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر بولی، ارے ہاں، اکا بوا کو پتا ہوگی۔ کون اکا بوا؟ میں نے پوچھا۔ ارے وہی موٹی سی بھدو، بھائی ستارہ کی اماں۔ ستارہ بی جان کے منشی کی بیٹی تھی۔ یہ منشی بی جان کے مکان کے پچھواڑے چھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ یہ مکان بی جان نے ہی بنوا کر دیا تھا۔ وہ اپنی موٹی سی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہیں رہتا تھا۔ اکا بوا بھی بی جان کے پاس کبھی کبھی آتی تھی، مگر ان کی دونوں بیٹیاں ستارہ اور شہانہ بی جان کے گھر کے سارے کام کیا کرتی تھیں۔ انہیں کیسے پتا ہوگا؟ میں بے چین ہو گیا۔ بی جان گھر کی چابیاں انہیں دے جاتی ہیں نا، وہی صفائی وغیرہ کرواتی ہیں۔ ضرور یہ ستارہ کی بچی نے لی ہوگی، وہی ہے ندیدی، ہر چیز پر اس کی نظر لگی رہتی ہے۔ فرحت معاملے کی سنجینی کو سمجھے بغیر بول رہی تھی اور میرے اندر ابال سے اٹھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہو چکا تھا تو یہ تو بہت خطرناک تھا، مگر اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، گھر میں ویسے ہی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اکا بوا تو چیخ پکار کی آوازیں سن کر آ گئی تھی، مگر ستارہ شہانہ نہیں آئی تھی۔ اگر ستارہ یا اکا بوا وہ صندوقچی لے بھی گئی تھی تو ان کے گھر میں ہوگی۔ اگر میں انہیں بتا دیتا کہ اس میں کیا ہے تو ایک اور قیامت آ جاتی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے سوچا کہ چپ رہوں۔ وہ چین میرے لیے مصیبت بن چکی تھی، اپنے ساتھ لے جانا یوں بھی خطرناک تھا، اور مکڑی کے بارے میں تو میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ اسے کہیں دور پھینکوا دوں گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کی مصنفہ ہیں سیما غزل، اور اس کا نام ہے کال بیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ رات بڑی قیامت کی تھی۔ اس رات شاید کوئی بھی نہیں سویا۔ میں بہت دیر تک جاگا، پھر جانے کب سو گیا۔ صبح اٹھایا گیا تو سب جانے کو تیار تھے۔ بی جان نے تو بہت کہا کہ یہاں رہو، مگر دادی اور دادا نہیں مانے۔ منع دادا بھی کسی کو یہاں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہاب چاچو سب کے ٹکٹ لے آئے تھے۔ بی جان نے کچھ سامان ساتھ کر دیا، ورنہ ہم لوگ تو بس تن کے کپڑوں میں تھے۔ دادا نے کہہ دیا کہ کسی چیز کا قلق نہ کیا جائے، جان ہے تو جہان ہے۔ صرف مجھے ہی کیا، شاید گھر کے سارے افراد کو گھر کے مردوں کی فکر تھی۔ سب کو صحیح سلامت دیکھ کر لوگوں کے چہروں کا خوف کچھ کم ہو چکا تھا۔ ہم پھر اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ میں نے فرحت سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ صندوقچی کو بھول جائے، وہ شاید جن لے گیا ہے۔ جن کے نام پر وہ پھر خوف زدہ ہو گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب صندوقچی یا چین کا نام بھی زبان پر کبھی نہ لائے گی۔ اس بار بھی سارا سفر خوف کے عالم میں گزرا۔ آج گھر کے کسی فرد کو حویلی چھوڑنے کا دکھ نہیں تھا، بلکہ جان بچنے کی خوشی تھی۔ کھانے پینے کا بہت سا سامان بی جان نے ساتھ کیا تھا، مگر ہم بچوں کے علاوہ کسی نے بھی کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔
دادا کی حالت بہت خراب تھی۔ دادا کو حویلی چھوڑنے کا بھی دکھ تھا اور اپنے دو جوان بیٹوں کی موت نے انہیں بیمار اور نڈھال کر دیا تھا۔ ہم دہلی پہنچے۔ منّے دادا، طاہر چچا اور ناصر چچا نے ہم سب کا بے حد خیال رکھا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ اوپر کے حصے میں ناصر چچا، چچی اور طیب تھے۔ طاہر چچا اور دادا دادی نچلے حصے میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں گھر اتنے چھوٹے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے آج ہوتے ہیں۔ یہاں بھی نچلے حصے کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ بیکار اور ویران پڑا تھا۔ 2 ہی دنوں میں وہ حصہ صاف ستھرا کر کے ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا۔ ہم سب وہاں سیٹ ہو گئے۔ دادا اپنے ساتھ کافی پیسہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ناصر چچا کے کاروبار میں مزید پیسہ لگا دیا۔ ان کا کاروبار ترقی کرتا رہا۔ اسی کاروبار میں منجلے چچا بھی شراکت دار تھے۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور خوب کاروبار پھیلایا۔ اب وہ قالینوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ایران اور افغانستان بھی جانے لگے۔ شجاع بھائی اور رضا بھائی نے دہلی ہی میں داخلہ لے لیا۔ وہاب چاچو بھی کچھ روز دل برداشتہ رہے، پھر ناصر چچا کے کاروبار میں لگ گئے۔ میرا داخلہ بھی وہاں کے قریبی اسکول میں کروا دیا گیا۔ دادا کبھی کبھی میرٹھ جاتے، مگر جب واپس آتے پریشان دکھائی دیتے تھے۔ میں رفتہ رفتہ اس معاملے کو بھولتا چلا گیا۔ دادا بھی کبھی کوئی ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سب لوگ ہی محتاط ہو گئے تھے۔ وہاں کی کوئی بات ہم بچوں کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں سب کچھ بھول گیا۔ میری مصروفیات بدل گئیں۔ یہاں کے اسکول میں مجھے بہت مزہ آتا۔ زینت، زین اور طیب بھی میرے ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد دادا نے اسی محلے میں ایک بڑا مکان خرید لیا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ اوپر کا حصہ منجلے چچا نے لے لیا، نچلے حصے میں ہم لوگ رہے۔ دادا نے یہاں بھی مردان خانہ آباد کر لیا، مگر وہ بجھے بجھے رہتے تھے۔ اپنی آبائی حویلی چھوڑنا آسان بات نہیں تھی۔ منّے دادا البتہ بہت خوش تھے۔ دادا اور منی دادی میں اب بھی نہیں بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب منّے دادا نے طاہر چچا کے لیے زہرہ آپا کا رشتہ مانگا تو گھر میں فساد کھڑا ہو گیا۔ دادی نے اس پر واویلا کیا کہ منّے کو طاہر کی عمر اور زہرہ کی عمر میں فرق نظر نہیں آتا۔ دادا نے سمجھایا، تمہاری اور میری عمر میں 15 برس کا فرق ہے۔ بات عمر کی نہیں، عقل کی ہوتی ہے۔ لڑکے کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے معاملات کو پوری سنجیدگی سے سمجھ سکے۔ ارے رہنے دو، تم نے بڑے معاملات سنجیدگی سے نمٹائے تھے نا۔ کون سا لونڈیار پنا کیا تھا میں نے؟ دادا جل گئے۔ کون سا معاملہ ہے جس میں تمہاری رائے کی کوئی اہمیت رہی ہو؟ عطا کی شادی البتہ تمہارے مشورے پر ہوئی تھی، اور تمہارا خیال تھا کہ شادی کے بعد فوراً سدھر جائے گا۔ ذرا انگلیوں پر گن کے بتاؤ، شادی کے بعد وہ کبھی مہینہ بھر بھی ٹک کر رہا تھا؟ میں ہمیشہ دلہن سے شرمندہ رہا۔ اس بیچاری کو دیکھ کر تو لگتا تھا کہ صرف بچے پالنے کے لیے منگوائی گئی ہے۔ تو عورتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ مرے ہوئے بچے پر تان تشنے کرتے برا نہیں لگتا تمہیں؟ یہ تان تشنے نہیں، وہ حقیقت ہے جو کسی کے مرنے کے بعد بھی جھٹلائی نہیں جاتی۔ بہرحال میں پہلے دلہن سے بات کروں گا۔ دادا نے بات ختم کر دی۔ وہ اٹھ گئے۔ دادی بڑبڑاتی رہیں۔ منّے دادا جو مردان خانے میں بیٹھے دادی کی باتیں سن کر وہیں بیٹھے رہ گئے تھے، جانے کو اٹھے ہی تھے کہ دادا پہنچ گئے۔ انہوں نے کہہ دیا، میاں تم ان باتوں پر دھیان نہ دینا، دلہن درست فیصلے کا حق رکھتی ہے۔ بچی کے بارے میں بھی ان کی رائے کو مقدم سمجھتا ہوں۔ دادی بڑبڑاتی رہ گئی۔ دادا نے اماں سے بات کی۔ اماں نے عصمت آپا سے ذکر کیا کہ وہ ان کا اندیہ لے لے۔ زہرہ آپا بہت سیدھی تھی۔ اسی وقت سے دوائی کا دکھ پال لیا۔ آنکھیں ہر وقت بھیگی رہنے لگیں۔ طاہر چچا سے پردہ ہو گیا۔ منجلے چچا، چچی اور پھر پھوپھیاں بھی سب اس بیاہ کے حق میں تھیں۔ میں نے طاہر چچا کو بھی خوش دیکھا۔ وہ ایک دم سے مجھ سے بے تکلف ہو گئے تھے۔ طیب اکثر آتا اور زہرہ آپا سے خسر پسر کیا کرتا۔ انہیں چھیڑتا، زہرہ آپا سرخ ہو جاتی، اسے بھگانے کو دوڑتی۔ اس تمام عرصے میں بی جان اور کاکا جان دوبارہ فرحت کے ساتھ دہلی آئی تھیں، ایک مرتبہ چھوٹے نانا کے انتقال پر اور دوسری بار زہرہ آپا کی شادی پر۔ نانا کے انتقال پر میں دہلی میں نہیں تھا، مگر زہرہ آپا کی شادی پر میں نے فرحت کو دیکھا تو یوں لگا تھا جیسے اسے خدا نے چاندنی سے گوند ڈالا ہو۔ میں تو تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ فرحت ہوگی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اسے کچھ ہی عرصے بعد بھول گیا تھا۔ کبھی ذکر آتا تو یاد آ جاتا تھا کہ فرحت بھی ہے، اور میں کبھی اس سے قربت محسوس کیا کرتا تھا، اور یہ بھی کہ کبھی میں نے اسے اپنا رازدار بھی بنایا تھا۔ مگر وہ یادیں اور وہ معصوم سے مٹے مٹے جذبے اب بالکل ہی دھندلا گئے تھے۔ زہرہ آپا کی شادی پر اسے دیکھ کر میں بڑی دیر تک ساکت رہ گیا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ان میں ہلکورے لیتی مقناطیسی کشش، چہرے پر روشنی سی پھیلی ہوئی، لمبی سیاہ اور اوپر کو مڑی ہوئی پلکیں۔ کومل کامنی سی فرحت کو دیکھ کر
مجھے گزرے وقت کا پل پل یاد آ گیا، اور وہ پل پل جسے بھلانے میں مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی، اسے یاد کرنے میں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اسی دوران میں مجھے وہ صندوقچی بھی یاد آ گئی تھی جو میں نے اس کے حوالے کی تھی۔ اس روز گھر میں گہما گہمی تھی، عصمت آپا اور فرحت آنگن میں بیٹھی مہندی گھول رہی تھی۔ میں اوپر اپنے کمرے کے باہر چھجے پر کھڑا اسے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال اتنے بڑے اور ایسے چمکیلے تھے کہ سورج کی شعائیں ان میں منعکس ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، ستارے سے چمک رہے تھے جیسے افشاں بھری ہو۔ عین اسی لمحے مجھے وہ صندوقچی یاد آ گئی۔ اس سے قبل میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ رسمی سی باتیں کرنے کے بعد گھبرائی گھبرائی سی پلٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ جھجک اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ صندوقچی کا خیال آتے ہی میں نیچے گیا۔ بڑا مناسب موقع تھا۔ صندوقچی سے جو راز وابستہ تھا وہ سب کے سامنے کہنے کا نہیں تھا، اور یوں اس بہانے میں اسے بلا کر بات بھی کر سکتا تھا۔ میں سیدھا انہی کی جانب گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ جو بڑی زور سے کسی بات پر ہنس رہی تھی ایک دم بوکھلا گئی۔ عصمت آپا، میں نے عصمت آپا کو مخاطب کیا، مگر نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ہاں بولو، عصمت آپا نے ہتھیلی کی پشت سے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ایک کام کریں گی؟ میں نے بڑی لجاجت سے کہا۔ بولو تو۔ وہ الجھ گئیں۔ ایک کپ چائے بنا دیں، میرے سر میں شدید درد ہے۔ چائے تو تم زینت سے بھی لے سکتے ہو، میں کام کر رہی ہوں۔ زینت کی چائے مجھے اچھی نہیں لگتی۔ فرحت جاؤ، تم اسے چائے دے آؤ، ورنہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے گا۔ بات وہی ہوئی جو میں چاہ رہا تھا، یا تو عصمت آپا جاتی یا فرحت۔ مجھے ہر دو صورتوں میں بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ میں فرحت کے پیچھے پیچھے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ آپ ٹھہریں، میں لے کر آتی ہوں، اس نے دھیمے سے کہا۔ کیوں؟ میں یہاں دھوپ میں کھڑا رہوں؟ اور یہ تم نے آپ جناب کب سے شروع کر دیا؟ میں نے خفگی کا اظہار کیا۔ بچپن میں تو تڑاک سے بات کرتی تھی۔ وہ بچپن تھا، اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ اور پتہ ہے، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے رازداری سے کہا۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ کیا؟ کیسی بات؟ اب ہم باورچی خانے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مجھے دور ہی سے زین اور زینت نظر آ گئے جو باورچی خانے میں تھے، اور زینت حسب معمول اسے الا بلا ٹھوسا رہی تھی۔ سنو فرحت، تمہیں وہ مکڑیوں والا چکر یاد ہے؟ اس کا چہرہ ایک دم پیلا ہو گیا۔ وہ بھلا اپنی ماں کی موت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ایک دم اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مجھے دکھ ہوا کہ بلا وجہ میں نے یہ ذکر کیوں چھیڑ دیا، مگر یہ حقیقت تھی کہ میں اس بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ گو بات کرنے کا بہانہ بھی تھا، مگر مجھے کچھ بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، اف۔ فرحت، وہ صندوقچی؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ خدا کے واسطے، وہ ایک دم بول اٹھی۔ اس کا ہاتھ بھی اٹھا تھا، یوں جیسے وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روکنا چاہتی ہو۔ اس کا نام بھی نہ لیں، آپ کی بچپن کی اس حرکت نے اتنی بہت سی جانیں لی ہیں، اور وہ کیا مطلب؟ میں سن رہ گیا۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فرحت ان تمام اموات کو میرے کھاتے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ ستارہ اور شہانہ دونوں کو ادھیڑ دیا تھا اسی مکڑی نے۔ اسی نے بتایا تھا، وہ صندوقچی اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس روز ان کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اکا بوا کو بتانے گئی تھی، مگر اکا بوا نہیں تھی، میں شہانہ کے پاس تھی۔ اس وقت ہمیں ستارہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ ایسے چلا رہی تھی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ میں اور شہانہ بھاگ کر کمرے میں گئے تو اس کے بدن پر ہزاروں مکڑیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ صندوقچی پاس ہی کھلی پڑی تھی اور اس میں ایسی ایسی ہزاروں مکڑیاں کل بلا رہی تھیں۔ میں تو اندھا دھند بھاگی تھی، مگر پھر بی جان، کاکا جان اور دوسرے لوگ اندر گئے تو وہ شہانہ کو بھی چٹ کر چکی تھی۔ صندوقچی غائب تھی، مکڑیاں بھی نہیں تھی۔ وہاں تو ایک ہنگامہ مچ گیا تھا، مگر میں تو جیسے سکتے میں رہ گئی تھی، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اگر میں کہہ دیتی کہ وہ صندوقچی آپ کی تھی تو جانے کیا ہو جاتا۔ کیا دادا نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں، میں نے خواب کے سے عالم میں بولا۔ مجھے واقعی اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ستارہ سے لڑ جھگڑ کر وہ صندوقچی کیوں نہ لی۔ محض اس مصیبت سے اپنی جان بچانے کے لیے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتر جانے دیا۔ دادا کو میں نے لکھنؤ جاتے اور پریشان لوٹتے دیکھا تھا، مگر شاید وہ ان باتوں کا ذکر کر کے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ صندوقچی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اچھا ہوا نا، ورنہ بی جان اور کاکا جان ہی اسے دیکھ کر پہچان لیتی، اور اگر اسے واپس لے لیتی تو شاید میں آج یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ خدا نہ کرے، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میری نگاہوں میں جانے کیا بات تھی کہ فرحت جھجک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میری ماں نے تو اب سب کچھ بھول جائیے، اس واقعے کے بعد سے اس علاقے میں ایسی کوئی موت نہیں ہوئی۔ شاید وہ صندوقچی آپ کا وہی دوست جن لے گیا۔
پتہ نہیں فرحت نے طنز کیا تھا یا وہ سنجیدہ تھی۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹ گئی۔ اور وہ گڑیا؟ میں آج بھی اپنی گڈے کی شادی تمہاری گڑیا ہی سے کروں گا۔ پتہ ہے ابھی تک کنوارا ہے، پڑھائی میں لگا ہوا ہے، بس فارغ ہوتے ہی۔ اور وہ چھپاک سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ اس ماحول نے پچھلا سارا خوف دلوں سے دھو دیا تھا۔ دادا اب بھی میرٹھ جاتے تھے، ویسے ہی پریشان واپس آتے تھے۔ حویلی بک نہیں رہی تھی۔ اس علاقے میں لوگ اس حویلی کے پاس سے ہو کر گزرتے گھبرانے لگتے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب مجھے بھی ایسے خواب نہیں آتے تھے جیسے ان دنوں دکھائی دے رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ابا کی حادثاتی موت نے میرے لاشعور میں کچھ ایسی گرہیں ڈال دی تھی جو خواب کی صورت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ چین میں نے چرائی تھی۔ پھر اس انگریز نے جو غالباً پاگل تھا مجھ سے ایسی باتیں کی تھیں کہ میرے لاشعور نے ایک فلم سی بنا لی تھی۔ میں نے خود ابا کو کہتے سنا تھا کہ اس چین کی خاطر انہوں نے قتل کیا ہے۔ اماں شاید یہ بات بھول گئی ہوں، مگر میں جو ان باتوں کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے خواب میں اس لڑکی کو دیکھتا اور ابا کو اسے دفناتے تک دیکھ چکا تھا۔ بڑھتی عمر میں آنے والے شعور کا ہر لمحہ خود بخود الجھی گتھی کو سلجھا رہا تھا، مگر یہ مکڑیوں والا چکر کسی کے لاشعور کی کرامت نہیں تھا، نہ سنی سنائی بات تھی۔ سال بھر کے قلیل عرصے میں گھر سے 4 جنازے نکلنا، اور وہ بھی چاروں کے چاروں المناک اور حیرت انگیز واقعے کے تحت، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں کی پولیس کے مطابق یہ واقعات کون سے زمرے میں آتے تھے، ڈاکٹرز کیا کہتے تھے، وہ جو کئی سنگلاخ سے چہروں والے ریسرچر آئے تھے ان کا نظریہ کیا تھا۔ اتنا جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس مکڑی کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وقت گزرا تو گزرتا ہی چلا گیا۔ پتہ نہیں کہ دادا کیا سوچ رہے تھے، باقی لوگوں کا کیا خیال تھا، صرف میں بہت کچھ بھول چکا تھا۔ اسکول کی زندگی نے میری طبیعت کو یکسر بدل دیا تھا۔ میں جو پڑھائی کے معاملے میں انتہائی دبو قسم کا تھا، بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے تاریخ سے دلچسپی تھی، میں نے یہی شعبہ اپنایا۔ شجاع بھائی اور رضا بھائی دونوں نے MBBS کیا تھا۔ دادا نے شجاع بھائی کو انگلینڈ بھیج دیا، وہ FRCS کرنے کے متمنی تھے۔ رضا بھائی یہاں ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے۔ اپنا ہاسپٹل بنانے کا خواب تو انہوں نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ زہرا آپا دادی کی مخالفت کے باوجود طاہر چچا سے بیاہ گئی تھی۔ عصمت آپا شادی پر تیار نہیں تھی، بقول اماں ان کے دماغ میں بھس بھرا ہوا تھا۔ طیب سول انجینئر بن کر بمبئی چلا گیا تھا، وہاں اسے بڑی اچھی جاب مل گئی تھی۔ زینت پڑھ رہی تھی۔ زین 4 مرتبہ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد اسے منجلے چچا کے کاروبار کو سنبھالنے بلکہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب بھی ہکلا سا تھا، اب بھی ہونکوں کی طرح منہ کھولے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ اتنے پاگل کیوں ہیں کہ لاکھوں روپے کا ایک قالین کھڑے کھڑے خرید لیتے ہیں۔ میں وہاں رکا نہیں، اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے یقین تھا کہ فرحت چائے بنا کر مجھے ڈھونڈتی ہوئی اوپر ضرور آئے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ آئے گی تو کیا کہوں گا۔ اچانک ہی میرا ذہن بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ مجھے وہ مکڑی یاد آ گئی جو صندوقچی میں بند تھی۔ میں نے اسے کئی بار چھوا تھا، مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان باقی اموات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، مگر فرحت نے جو کچھ بتایا تھا اس نے ثابت کر دیا تھا کہ ان اموات میں اسی مکڑی اور اسی کے خاندان کی دوسری مکڑیوں کا ہاتھ تھا۔ میرے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھی، ہتھیلیاں پسینے میں پسیج گئیں۔ سوچ کر ہی گھبرا رہا تھا کہ اب جانے وہ کہاں ہوگی اور کہاں کہاں گل کھلا چکی ہوگی۔ اس مکڑی کا چین سے کیا تعلق تھا؟ اس چین سے ابا کا کیا تعلق تھا؟ وہ انگریز جو کچھ کہتا تھا اس کا کیا مقصد تھا؟ آج یہ سارے سوالات میرے دماغ میں مکڑی کے جالوں ہی کی طرح تن گئے تھے۔ اتنے عرصے بعد میں آج پھر اپنے ماضی میں جانا چاہتا تھا۔ مجھے وہ شخص یاد آ گیا جو ابا کے انتقال کے وقت لمبی سیاہ گاڑی میں گھر آیا تھا، جو دادا سے گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، مگر نہ اس کی بات دادا نے سنی تھی اور نہ ہی شجاع بھائی نے۔ اور آج میرے اندر بے پناہ شور تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ سارے راز ایک ہی لمحے میں کھول کر رکھ دوں، اسی انگریز کو تلاش کروں، اس صندوقچی کو ڈھونڈ نکالوں، اس مکڑی کو پاؤں کی ایڑی سے کچل کر پھینک دوں، پتہ کروں کہ ابا کا چین سے کیا تعلق تھا، انہوں نے اسے کیوں اور کس طرح حاصل کیا تھا۔ میں فرحت کی جھکی جھکی پلکوں کو، اس کے بدن کی چاندنی کو اور اس کے لمبے سیاہ چمکدار بالوں کو بھول گیا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے لیے چائے کون لایا۔ بس میں ذرا ہوش میں آیا تو میرے سامنے کپ یوں رکھا تھا جیسے اسے برسوں پہلے کسی نے یہاں اسی حالت میں رکھا ہو۔ میں نے گھونٹ لیا تو اسے نگلنا مشکل ہو گیا۔ وہ چائے بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بے چینی میرے اندر رچ بس گئی۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا، یہ خوف بھی تھا کہ اگر دادا کو کچھ ہو گیا تو بہت سے راز
ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے۔ میں اب سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ زہرہ آپا کی شادی کیسے گزری مجھے کچھ ہوش نہیں۔ زیادہ وقت میں نے اپنے کمرے میں یا دادا کو غور سے دیکھتے ہوئے گزارا۔ کئی بار محسوس کیا کہ فرحت مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر پتہ نہیں کیسا خوف تھا کہ میں نے اسے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ شاید میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر وہ دوبارہ بات کرے۔ جو کچھ وہ بھول چکی تھی، اس دکھ کو دوبارہ زندہ کرنے سے میں ڈرتا تھا۔ زہرہ آپا رخصت ہو گئیں، چوتھی چالہ بھی ہو چکا، تو میں ایک روز دادا کے پاس جا پہنچا۔ میں دادا کو زیادہ وقت نہیں دیتا تھا، یوں کہ میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا یا یہ کہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ان سے فاصلے کو ضروری خیال کرتا تھا۔ بہرحال میں نے ذرا سی دیر کو ان کی خیریت معلوم کرنے، اچکے وہاں بیٹھنے اور بغلیں جھانکنے کے سوا کبھی اتنا وقت ان کے ساتھ نہیں گزارا تھا کہ ان سے دو باتیں خیر خیریت کے علاوہ بھی کرتا، مگر اس روز میں وہاں بہت دیر بیٹھنے کے ارادے سے گیا تھا۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ میں نے آرکیالوجی کے شعبے کو اپنا لیا تھا۔ میں آثار قدیمہ میں بے انتہا دلچسپی رکھتا تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ اسی روز میں دادا کے پاس پہنچا۔ انہوں نے سرسری سا مجھے دیکھا، سوچا ہوگا کہ میں کسی کام سے مردان خانے میں گیا ہوں، مگر جب میں ان کی مسحری کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو وہ چونکے۔ خیریت تو ہے صاحبزادے، یہ سورج مشرق ہی سے نکل رہا ہے یا؟ بھائی مجھے تو بہت دن ہو گئے یا یہ دیکھے ہوئے کہ سورج آج کل کس طرف سے نکل رہا ہے۔ میں جھیپ گیا۔ میں اپنے اور ان کے درمیان کے فاصلے کم کرنا چاہتا تھا۔ دادا، میں نے بڑی محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اور بھی حیران ہوئے۔ اس بار انہوں نے پوری گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اگر ان کی ہڈی چوڑی نہ ہوتی تو شاید وہ خوفناک حد تک کمزور دکھائی دیتے۔ ان کی آنکھوں کے نیچے کی کھال لٹک آئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، ہاتھوں میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ دادا، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے نا؟ میں نے محبت سے ان کا ہاتھ دبایا۔ جانے کیوں ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ والہانہ انداز میں مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے میرے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں بھی بے اختیار ان کی پیشانی پر جھک گیا۔ میں، جس نے نہ کبھی ابا سے لگاؤ محسوس کیا تھا نہ دادا سے محبت، اس وقت بھرپور ان کی محبت میں ڈوب گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انہیں تو میری سخت ضرورت تھی۔ وہاب چاچو تو کب کے بمبئی جا چکے تھے، طیب بھی وہیں تھا، رضا بھائی کو اپنے خوابوں اور ان کی تعبیروں سے فرصت نہیں تھی، منجلے چچا قالین کے کاروبار میں بالکل بنیا بن گئے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کے 2 منٹ کی قیمت کم سے کم 20,000 روپے ہے۔ دادی کو اب سنائی بھی کم دیتا تھا اور دکھائی بھی، بس وہی ایک اسٹیچو کی طرح ان کے سامنے بیٹھی رہتی یا مسحری پر کسی سلوٹ کی طرح پڑی رہتی تھیں۔ دادا اب مردان خانے میں کم ہی جاتے تھے۔ منع دادا ہی ایک تھے جو اکثر شطرنج لے کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے تو گزرتا وقت دبے پاؤں کہیں سے کہیں نکل جاتا۔ عصمت آپا نے سلام کرنے کے سوا کبھی ان سے بات نہیں کی تھی۔ منجلی چچی اپنے بچوں میں مگن تھی اور چچی صاحب کبھی کبھی ہی آیا کرتی تھیں۔ البتہ اماں ان دونوں بوڑھوں کی خدمت میں لگی رہتی، مگر ان سے باتیں کرنے کی فرصت انہیں بھی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت شجاع بھائی کے غم میں روتی اور آہیں بھرتی رہتی، جو مسلسل 3 سال سے یہی لکھ رہے تھے کہ بس اگلے ماہ ضرور آ جائیں گے۔ بیٹا، دادا کی بھرائی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ان کا نرم کپ کپاتا ہوا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ بیٹا، تو نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ غور سے۔ جی دادا۔ مطلب یہ کہ تو بنا بنایا عطا ہے، ہو بہو وہی۔ اور تب ان کے احساس دلانے پر مجھے احساس ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں واقعی ابا کی کاربن کاپی ہی تھا، قد کاٹ بھی وہی تھا۔ تجھے کیا پتا کہ عطا میرا سب کچھ لے گیا، سب کچھ۔ اس کے بعد میں کیسے جیا ہوں، کیسے جی رہا ہوں، بس پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی رہا ہوں، جیے چلا جا رہا ہوں۔ وہ عجیب بہکے انداز میں باتیں کر رہے تھے اور میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اس کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی یوں دل کھول رہے تھے جیسے یہ چند لمحے ابھی ان کے ہاتھوں سے پھسل جائیں گے اور پھر کوئی بھی ان کا دکھ سننے والا نہ رہے گا۔ دادا، میں شرمندہ ہوں، سخت نادم ہوں کہ میں نے آپ کی خبر گیری نہیں کی، لا تعلق رہا۔ میں تو آپ کے لیے آپ کا عطا ہوں، مجھے آپ کے بیٹے کی طرح آپ سے لا تعلقی نہیں برتنا چاہیے تھی۔ نہیں بیٹا، وہ جیسے تڑپ اٹھے۔ وہ تو میرا بہت خیال رکھتا تھا، میں تو اس سے بہت سی باتیں کرتا تھا، گھنٹوں میرے پاس بیٹھتا تھا، اور پتہ ہے، انہوں نے چپ ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر رازداری سے بولے، وہ اب بھی آتا ہے، گھنٹوں باتیں کرتا ہے۔ جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ مجھے لگا دادا کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ ان کے قریب آ کر احساس ہوا تھا
کہ وہ کیسے ہولناک زندان میں قید ہیں جہاں کی دیواروں پر ان کے خیالی پیکر ناچا کرتے ہیں۔ اور سنو، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم آؤ گے، ضرور آؤ گے۔ میں تمہارا منتظر تھا۔ میں آ گیا ہوں دادا۔ میں نے ان کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر دھیرے سے دبایا۔ شاید میں اپنے لوٹ آنے کا یقین ان میں سرایت کرنا چاہتا تھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جو ایک ہی لمحے کے بعد ان آنکھوں کے کونوں میں سمٹ کر تکیے پر ڈھلک گئے۔